अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपके इल्म में है कि तहरीक इंसाफ ने 15 अक्टूबर को डी चौक पहुंचने के लिए और एहतजाज करने का ऐलान कर रखा है। आप सोचिए कि कोई शख्स या कोई जमात एहतजाज क्यों करती है, एहतजाज कब किया जाता है। थोड़ी सी देर इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, एहतजाज उस वक्त किया जाता है जब आप किसी शख्स या किसी जमात को दीवार से लगा दें, जब वो तमाम आईनी कानूनी रास्ते भी इख्तियार करे मगर आप उस पर जबर जुल्म सितम रवा रखें और उसके जायज़ मुतालबात भी आप ना माने, तब एहतजाज की तरफ इंसान जाता है या जमात जाती है। लेकिन आप दाद दें तहरीक इंसाफ को और तहरीक इंसाफ के कारकुनान को कि वो 2.5 साल से मुसलसल 2.5 साल से जबर जुल्म फस्तायत का शिकार हो रहे हैं और खंदा पेशानी से सब कुछ बर्दाश्त करते आए। इसके बावजूद भी हुकूमत है कि उनके मुतालबात की तरफ कान नहीं धर रही। हुकूमत है कि उनसे पे दर पे ज़्यादतियाँ किए जा रही है। हुकूमत है कि उन्हें दीवार से मुसलसल लगाए जा रही है। हुकूमत है कि जो इनके आइनी कानूनी हुकूक पामाल किए जा रही है। इनसे इलेक्शन छीना गया, इनकी चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, झूठे बोगस फ्रीवलस केसेस में बंद किया गया, ज़मानतें नहीं हो रही, अदालतों को मैनेज किया गया, जो जज इंसाफ फराहम करना चाहता था उसे ट्रांसफ़र कर दिया गया और महीनों महीनों की तारीखें लगा दी। तो इस तरह से जब आप करेंगे, अब तहरीक इंसाफ का मुतालबा क्या है? एक छोटा सा मुतालबा है उनका। वो सिर्फ कह ये रहे हैं कि हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए। अब इस जायज़ मुतालबे में ना कोई आईनी रुकावट है, ना कोई कानूनी रुकावट है। सब जानते हैं कि आपने दूसरी मर्तबा इमरान खान साहब की मुलाकात पर पाबंदी क्यों लगाई है। सबके सामने है। आपने पिछली बार भी 8-10 दिनों के लिए इमरान खान की मुलाकात पर पाबंदी लगाई और उसका खमियाजा तमाम अडियाला जेल के कैदियों को भुगतना पड़ता है। सिर्फ आप ये चाहते हैं कि इमरान खान को तोड़ा जाए। तो याद रखिए कि इमरान खान साहब आसाबी नर्व्स रखता है, उनके आसाब आईनी हैं, चट्टान की तरह वो मजबूत खड़ा है। तो आप उसे तोड़ तो नहीं सकते। आप जो चाहे हरबा इस्तेमाल कर लें। आप शायद भूल रहे हैं, आप शायद इमरान खान को नवाज शरीफ और जरदारी से कंपेयर कर रहे हैं और जो इनके दूसरे लीडरान हैं। तो इमरान खान है। इमरान खान सिर्फ एक है जिसे शौकत खानम साहिबा ने जन्म दिया। हर लीडर इमरान खान नहीं हो सकता। इसलिए आप इस बात को तो भूल जाएं कि आप उन्हें तोड़ेंगे। आपने यही कोशिश की, पिछली बार आपने उनकी मुलाकातों पर पाबंदी लगाई, अब फिर आपने 10, 12, 15 दिन के लिए पाबंदी लगा दी। इससे आपको वो फ़ायदा नहीं मिलने वाला जो आप चाह रहे हैं। अब आपने इमरान खान को मिलने ना देने की कसम खाई है, तो वो सिर्फ तहरीक इंसाफ कह रही है कि हमारी मुलाकात करवाई जाए, उनकी हमशीरा से मुलाकात करवाई जाए, उनके वकला में से एक या दो से ही मुलाकात करवा दें। जब आपको अपनी ज़रूरत होती है, जब आपका अपना गुजारा नहीं हो रहा होता, तो आप इमरान खान से सुबह 7 बजे जेल के दरवाजे खुलवा कर मुलाकात करवा देते हैं आज़म स्वाति साहब से। फिर आपको जब ज़रूरत पड़ती है, आपको पाँव पकड़ने होते हैं, तो आप फिर जन अली अमीन को रात को भिजवा देते हैं। जब आपका अपना मतलब होता है तो आप सब कुछ कर लेते हैं। जेल मैनुअल से हटकर भी आप सब कुछ कर लेते हैं क्योंकि आपके पास इख्तियार है, आपके पास हुकूमत है। मगर जब वो कह रहे हैं, चूँकि जेल से तशवीशनाक खबरें आ रही हैं बाहर, जो जेल ज़राए हैं उनके ज़रिए से, उसमें उनका कहना है कि हमें जो तशवीश है, हमें ये तशवीश है कि इमरान खान साहब के दांत और कान में शदीद तकलीफ़ है। तो आप उनका कहना सिर्फ ये है
کہ یا ان کے شوکت خانم کے ڈاکٹر سے ملاقات کروائی جائے اور ان کا چیک اپ کروایا جائے۔ اب اس میں کیا بات ہے؟ یہ جو باقی لیڈران کہتے ہیں نام نہاد اپنے آپ کو، یہ تو مہینوں مہینوں ہسپتالوں میں رہا کرتے تھے۔ آپ مجھے بتائیے دنیا کی تاریخ میں ایسی کوئی نظیر نہیں ملتی، ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ جس میں ایک شخص جو مجرم ہو، جس پہ جرم ثابت ہو چکا ہو، جو سزا جیل میں کاٹ رہا ہو، میں بات نواز شریف کی کر رہا ہوں، اسے یہاں سے بھجوا دیا گیا بیرون ملک، انگلینڈ بھجوا دیا گیا وہاں پر علاج کے لیے، اور وہ ایک دن بھی ہاسپٹل نہیں گیا۔ یہ ایسی مثال ہے۔ عدالتیں اگر بھجواتی بھی ہیں تو اس حدود تک بھجواتی ہیں جو ان کی عدالت کی حدود میں آتی ہے، جو ان کی جورسڈکشن میں آتی ہے، کہ اگر کل کو وہ شخص موقع پر یا وقت پر جو اسے ٹائم دیا کہ آپ ایک ہفتے کے لیے جائیں، وہ نہیں آتا تو آپ اسے بلوا سکتے ہیں۔ لیکن انگلینڈ جو وہ گئے، کسی عدالت کا وہاں اختیار نہیں ہے کہ وہ وہاں سے انہیں بلوا سکیں۔ تو اس لیے آپ نے ایسے ایسے کام کیے ہیں، ایسے ایسے بلنڈرز کیے ہیں، اور پھر آپ وہ سب اپنا ٹائم بھول گئے۔ اب آپ کو صرف یاد ہے تو عمران خان یاد ہے کہ انہیں قید تنہائی میں، انہیں سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا جائے، اور وہ ہیں، ان کو صرف 2 یا 3 لوگوں کے علاوہ وہ کسی کو دیکھ نہیں سکتے، کسی سے ان کی ملاقات نہیں ہو پاتی، وہ بھی وہ 2 3 لوگ جو ان سے ملنے جاتے ہیں، جو ان کے مشقتی ہیں۔ اور اب یہ بھی آ رہا تھا، اطلاعات تھیں کہ ان کا مشقتی بھی لے لیا گیا ہے، تمام کام عمران خان صاحب کو خود کرنے پڑنا ہے۔ وہ اعلیٰ پائے کا دنیا کا لیڈر ہے، دنیا اسے جانتی ہے، پاکستان کو لوگ اس کی وجہ سے جانتے ہیں۔ کئی ممالک کا نام نہیں جانتے، لیکن وہ صرف عمران خان کو جانتے ہیں، اور پھر وہ پاکستان کو بھی جانتے ہیں کہ ہاں وہ ہیں، ان کو ہم جانتے ہیں۔ اب ایسے پائے کے لیڈر کے ساتھ آپ یہ ظلم نہیں کر رہے۔ دیکھیں وقت ایک جیسا نہیں رہتا، لیکن آپ پر جب یہ وقت آیا تو آپ کی چیخیں آسمانوں تک جائیں گی۔ آپ یہ یاد رکھیں کہ جہاں دھوپ ہوتی ہے وہاں تھوڑی دیر بعد چھاؤں بھی ضرور آتی ہے، مشکل وقت گزر جاتا ہے۔ عمران خان اسے گزار لے گا۔ تحریک انصاف 2.5 سال سے برداشت کر رہی ہے، آپ سے جو ہو سکا آپ نے کر لیا۔ آپ نے کون سا حربہ ایسا تھا جو آپ نے آزمایا نہ ہو پی ٹی آئی والوں پر؟ اب وہ احتجاج کر رہے ہیں اس لیے۔ اب آپ اگر چاہتے ہیں کہ شنگھائی تعاون تنظیم کا جو اجلاس ہے یہ ہوتا رہے، یہ ہونا چاہیے، آپ عمران خان صاحب سے کسی ایک شخص کی ملاقات کروا دیں، ان کی ہمشیرہ ہوں، ان کے وکلاء میں سے کوئی ہوں، یا ان کے ڈاکٹر ہوں، کہ تاکہ یہ بات سامنے آ جائے۔ وہ دیکھ لیں گے کہ بھئی یہ باتیں غلط تھیں یا ایسا ہی تھا، اور اگر ایسا تھا تو ان کا چیک اپ ہو جائے، ان کا علاج ہو جائے۔ باقی اور آپ سے کوئی ڈیل نہیں مانگ رہا عمران خان، نہ تحریک انصاف نے کبھی آپ سے کچھ ایسی چیزیں مانگی ہیں۔ اب آپ خود اگر حالات کو خراب کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے، آپ حکومت ہیں، آپ ہوش کے ناخن لیں، آپ کو چاہیے کہ آپ حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری طرف فسطائیت آپ دیکھیے کہ عمران خان صاحب کی تیسری بہن نورین نیازی صاحبہ، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی اب 15 اکتوبر کو احتجاج کے لیے نہیں نکلتا تو اس کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی اب وہ اس حد تک پہنچ گئی ہیں کہ لوگ اگر نہ نکلیں، کیونکہ جو پچھلی دفعہ ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہے کہ علی امین گنڈاپور نے کیا کیا، یہ سب وقت ثابت کر دے گا کہ کون ٹھیک تھا کون غلط تھا۔ بہرحال یہ وقت ان چیزوں کا نہیں ہے۔ کارکنان نے ہر طرح کی قربانی دی ہے، کارکنان ہر قربانی دینے کو تیار ہیں، مگر وہ لوگ، وہ نام نہاد تحریک انصاف کے لیڈران جنہوں نے فائدے اٹھائے، جنہوں نے مفادات حاصل کیے، جنہوں نے پیسہ بنایا، جنہوں نے شہرت بنائی صرف تحریک انصاف کے ٹکٹ کی وجہ سے، جو زمین سے آسمان پر پہنچ گئے، ان کو عروج ملا، مگر وہ ایم پی ایز وغیرہ کہاں تھے؟ جو تحریک انصاف کی پالیسی تھی اس پر وہ لوگ کاربند کیوں نہ رہے؟ تحریک انصاف اور عمران خان کا خاندان وہ واحد خاندان ہے دنیا کی تاریخ میں جس نے سب سے زیادہ قربانیاں دی، وہ قربانیاں بھی دی جو ان پر واجب نہیں تھے۔ وہ کہا جاتا ہے نا کہ مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض چکائے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے۔ تو عمران خان صاحب کی خاندان نے، کی فیملی نے وہ قرض چکائے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے۔ آپ دیکھ لیجئے عمران خان صاحب پابند سلاسل، جھوٹے کیسوں میں 200 سے زائد کیسز،
کس لیڈر پر پاکستان کیا دنیا کی تاریخ میں آپ بتا دیں کہ اس لیڈر پر 200 سے زائد کیسز تھے؟ کوئی نہیں تھا۔ بشرا بی بی صاحبہ جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، وہ کب سے پابند سلاسل ہیں۔ عمران خان صاحب کی دو بہنیں حلیمہ خان صاحبہ اور عظمیٰ خان صاحبہ یہ پابند سلاسل ہیں۔ ان کا جرم کیا تھا؟ تو ڈی چوک پر دونوں کھڑی تھی، کچھ ان کے پاس نہیں تھا، تمام فوٹیجز موجود ہیں۔ مگر میں حیران ہوں عدلیہ پر، عدلیہ کے کردار پر، کہ انہیں 2 دن کی 3 مرتبہ جسمانی ریمانڈ دیا گیا۔ جب سب کچھ آپ کے سامنے ہے تو آپ کو ریمانڈ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ انہیں جب جیسی کیا گیا، جیل کسٹڈی میں ان کو دیا گیا، تو پھر ان کی ضمانت کی تاریخ، ضمانت بھی فائل ہو گئی، سبمٹ ہو گئی، جمع ہو گئی ضمانت کی درخواست، مگر 19 اکتوبر کی تاریخ دی گئی ہے۔ خواتین کے کیسوں میں ایسا نہیں ہوتا، یہ ہر جگہ ظلم ہو رہا ہے، اور صرف عمران خان کی فیملی اور عمران خان کی تحریک کے کارکنان پر ظلم کیا جا رہا ہے، اور وہ بھی ایسا ظلم کہ جس کی مثال نہیں ملتی، جمہوریت میں تو کم سے کم نہیں ملتی۔ اور یہ یاد رکھیں کہ یہ وقت پلٹتا ہے، یہ وقت بہت جلد پلٹے گا، اور یہ جو لوگ کر رہے ہیں پھر انہیں اس کا حساب ضرور دینا پڑے گا۔ اب ان کی 19 تاریخ ضمانت کے لیے ہے، اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اور ظلم دیکھیے کہ 2 نہتی خواتین پر دہشت گردی کا پرچہ درج کر دیا گیا ہے، اور ایسی بھونڈی ایف آئی آر ہے کہ اگر اسے دیکھا جائے، پڑھا جائے، تو جج کو اسی وقت انہیں رہا کر دینا چاہیے تھا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح کیا دباؤ کا شکار ہے ہماری عدلیہ کے کچھ ججز، سارے نہیں، کچھ آپ جو ہے نا دیکھ لیتے ہیں، لیکن وہ دونوں بہنیں بھی اسی طرح سے ڈٹی ہوئی ہیں۔ اب میں عرض کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب اندر، ان کی ہمشیرہ جیل میں، ان کی 2 بہنیں جیل میں، ان کے بھانجے حسان نیازی جیل میں، یہ ان کی آخری بہن ہے، تیسری بہن ہے نورین نیازی صاحبہ جو حسان نیازی کی والدہ ہیں۔ آپ ان کو داد دیجئے، ان کے حوصلے کو، جرت کو، بہادری کو داد دیجئے۔ دل کرتا ہے کہ شوکت خانم صاحبہ کو سلام پیش کیا جائے کہ انہوں نے ایسی اولاد پیدا کی ہے جو پاکستانیوں کے لیے تو مشعل راہ ہے۔ ان کی بہادری، ان کی جرت، ان کے ہمت سے حوصلہ ملتا ہے باقی لوگوں کو کہ کچھ بھی ہو جائے، وہ اپنے بیٹے کی بات نہیں کرتی، وہ بھائی کی بات کر رہی ہیں، اور وہ بیٹے کی بات کرتی ہیں کہ بیٹے سے جب بات ہوئی، میں نے کہا کہ بیٹا میں تمہارے لیے دعا کرتی ہوں، تو بیٹے حسان نیازی نے کہا کہ میں عمران خان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ تو دیکھیے یہ خاندان ہے، آپ اس خاندان کو دبائیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو آپ دیکھ لیں جو کچھ آپ سے ہوتا ہے، آپ کر کے دیکھ لیجئے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ خبر ہے کہ پنجاب کے صدر، تحریک انصاف کے پنجاب کے صدر میاں حماد اظہر نے اعلان کیا ہے کہ وہ 15 اکتوبر کو احتجاج کو خود لیڈ کریں گے، اور اب اگر وہ آ رہے ہیں تو باقی لوگوں کو بھی، باقی ایم پی ایز جو تحریک انصاف کے ہیں، انہیں بھی باہر نکلنا چاہیے اور احتجاج میں شامل ہونا چاہیے، بھرپور احتجاج کریں، کیونکہ یہ آپ کا آئینی حق ہے۔ پرامن احتجاج ہو، آئینی حق ہے آپ کو۔ آپ نے کسی طرح کا کام نہ پہلے کیا ہے، نہ اب آپ سے کرنے کی امید ہے۔ ہاں کچھ لوگ جو شامل کر دیے جاتے ہیں حکومت کی طرف سے، ان سے آپ نے خبردار رہنا ہے، ان پر آپ نے نظر رکھنی ہے، اور یہ اگر چاہتی ہے حکومت تو عمران خان صاحب سے ملاقات کی اجازت دے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا احساس ہماری پنجاب پولیس میں پیدا ہو رہا ہے، کیونکہ انہیں 2.5 سال سے اس کام پر لگا دیا گیا ہے کہ آپ نے صرف تحریک انصاف پر ظلم ڈھانے ہیں۔ اب خبر یہ ہے کہ لودھرا سے، جنوبی پنجاب سے یہ خبر آئی ہے، لودھرا سے، وہاں پر پولیس سے کہا گیا کہ آپ اسلام آباد جائیں اور تحریک انصاف کے احتجاج کو روکنا ہے، جبر کے ذریعے، ظلم کے ذریعے۔ تو ان میں سے جو اطلاعات آ رہی ہیں، 15 نوجوانوں نے، 15 جوان جو پولیس کے ہیں اور ان کے افسران نے، انہوں نے بغاوت کر دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم تحریک انصاف پر ظلم کر کر کے تھک چکے ہیں، اب ہم سے مزید ظلم نہیں کیا جاتا۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم وہاں نہیں جانا چاہتے، اور ہم تحریک انصاف پر مزید ظلم نہیں کرنا چاہتے۔ اس پر ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ ان کی بغاوت کو سمجھا جائے گا۔ حالانکہ قائد اعظم نے فرما دیا تھا کہ آپ نے جو سرکاری ملازمین ہیں، انہوں نے
किसी हुकूमत का गैर कानूनी गैर आइनी अहकामात नहीं मानने, मगर यहाँ जुल्म है, जबर है और उनको नौकरियों से हटाया जाएगा। रिस्क अल्लाह देता है। आप उसूल पर डट जाएं, आप इस तरह करें, आप पहला कतरा हैं। इंशाल्लाह आपको देखकर और भी बाज़मीर लोग, बागैरत लोग और भी इसी तरह के फैसले करेंगे। तो ये थी आज की न्यूज़, और काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।